ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप तमाम कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। अच्छा बच्चों, मैं आप तमाम का इस मेरी ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ। तो बच्चों, आप तमाम मेरी इस क्लास में गौर से मेरी मालूमात को मैं जो कुछ समझाऊंगी आपके लिए, जो समझाइश लेकर आई हूँ, इन तमाम मालूमात को उम्मीद करती हूँ कि गौर से सुनेंगे और अपनी मालूमात में इजाफा करेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, इन तस्वीरों को गौर से देखो और बताओ कि इन तस्वीरों में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा और अपने आप जवाबात अक्स करते हुए इन तस्वीरों को गौर से देखो बच्चों। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में बताओ कि तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, मैंने यहाँ पर इन तस्वीरों को इस तरीके से जोड़ा है कि ये बुनियादी इंसान की ज़िंदगी और जानदारों की ज़िंदगी के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उन तस्वीर को मैं आपके सामने एक एक करके तफसीलात बयान करती जाऊंगी। तो इन तफसीलात को आप गौर से सुनकर अपनी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश करें। तो बच्चों, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इन तस्वीरों में यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले हवा, पानी, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। उसके बाद घर, लिबास, दूसरी ज़रूरियात भी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम इंसान यानी जानदार, तमाम जानदारों की जो बुनियादी ज़रूरत है वो है हवा। हवा के बारे में थोड़ी सी मैं मालूमात आपको देते हुए आगे बढ़ूँगी। तो हवा तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए और अपनी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। तो आपको मालूम है बच्चों, हमें हवा कहाँ से हासिल होती है? तो हमें हवा पेड़ पौधों से हासिल होती है। तो पेड़ पौधे हमें हवा ऑक्सीजन फराहम करते हैं। तो पेड़ पौधे अहम कुदरती वसीला हैं जो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। अच्छा बच्चों, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से हासिल होती है और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं गैस, वो पेड़ पौधे जज्ब करके ऑक्सीजन में तब्दील करके फिर हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। तो पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी का एक अहम वसीला हैं, कुदरती वसीला हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की हिफाजत करनी चाहिए और हो सके तो हमें पेड़ पौधों को लगाना या उगाना चाहिए। तो दूसरी ज़रूरी चीज़ के बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि ये दूसरी ज़रूरी चीज़ है पानी। पानी तो आपने देखा ही होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। तो पानी एक अहम कुदरती वसीला है जो जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। पानी के बगैर कोई भी इंसान हो या जानवर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो पानी हमें नदी, तालाब, बारिश, समंदर वगैरह से हासिल होता है। तो पानी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इमारतों की तामीर के लिए और ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूसरी ज़रूरी चीज़ हो गई पानी। अच्छा बच्चों, तो तीसरी ज़रूरी चीज़ है ग़िज़ा यानी खाना। आप तमाम को मालूम है कि इंसान ज़िंदा रहने के लिए और तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए, उनके ज़िंदगी के अमाल को जारी रखने के लिए, जिस्मानी अमाल को जारी रखने के लिए ग़िज़ा तवानाई फराहम करती है। तो ग़िज़ा में हम रोज़ाना तरकारियाँ, फल, गोश्त, अंडे, दूध, अनाज जैसे चावल, गेहूँ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं।
تو ان میں چند چیزیں ہمیں پیڑ پودوں سے حاصل ہوتے ہیں اور چند چیزیں ہمیں جانوروں سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو غذا تمام جانداروں کو توانائی فراہم کرتی ہے، یہی توانائی ہمارے زندگی کے کاموں کو کرنے میں ہمیں مدد کرتی ہے۔ تو بچوں، یہاں پر میں نے آپ کو بنیادی جو ضروری چیز ہے جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے، یعنی ہوا، پانی اور غذا کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ تو ان معلومات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے، جو آگے کی جماعت میں بھی آپ کے لیے کارآمد ہوں گے۔ تو جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے، یعنی خصوصی طور پر انسانی زندگی کی بقا کے لیے ہمیں چوتھی ضروری چیز ضروری ہے لباس۔ تو لباس ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے بچوں؟ ہاں، شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ تو ہمیں کپڑوں سے ہمیں لباس کپڑوں سے حاصل ہوتا ہے، اور کپڑے قدرتی ریشوں سے بنائے جاتے ہیں۔ تو قدرتی ریشے ہمیں جانوروں سے اور پیڑ پودوں سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو بچوں، انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے چوتھی ضروری چیز کون سی ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ تو یہاں پر دیکھو بچوں، میں نے اس کی تصویر یہاں پہ بتائی ہے۔ تو اس تصویر میں گھر موجود ہے۔ تو آپ تمام کو معلوم ہے کہ آپ بھی کہاں رہتے ہیں؟ ہم بھی، آپ بھی گھروں میں رہتے ہیں، گھروں میں مقیم ہیں۔ تو گھر ہماری جائے رہائش کہلاتی ہے۔ تو گھر انسان کو تمام قدرتی آفات سے بچاتی ہے اور اپنے گھر میں موجود ہمارے ساز و سامان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو گھر ہمیں گرمی، بارش، دھوپ، ٹھنڈ، سردی وغیرہ سے بچائے رکھتا ہے۔ اس کے بعد گھر کے بعد انسانی زندگی کو آسانی فراہم کرنے والی چیز ہے سواریاں اور موبائل۔ تو یہاں پر دیکھو بچوں، سواریاں جیسے بس، کار، آٹو، موٹر گاڑیاں، ریل وغیرہ سواریوں کے ذریعے ہم ہمارے نقل و حمل کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو بچوں، تو یہاں پر ایک موبائل کی تصویر بھی بتائی گئی ہے۔ آپ نے موبائل تو ضرور دیکھا ہوگا نا؟ ہاں، تو موبائل انسانی زندگی کی اس جدید دور میں ہر انسان کی موبائل اہم ضرورت بن گیا ہے۔ تو موبائل کے ذریعے سے ہم ہر ایک کام بھی کر سکتے ہیں، یعنی خبر پہنچانا، خبر کو اخذ کرنا، یعنی ہر چیز بھی آج کل موبائل کے ذریعے سے آسانی سے ہو رہی ہے۔ تو بچوں، میں نے ان تمام تصویریں جو یہاں پر بتائی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی معلومات آپ کے لیے مہیا کی ہیں۔ تو آگے کے سبق میں ہم انہی معلومات کو اور مزید معلومات، ان چیزوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اچھا بچوں، یہاں پر دیکھو، تو آج ہم آپ کی 10ویں کتاب میں موجود سہولتوں کا سدھار سبق پڑھیں گے اور ذیل کے معلومات حاصل کریں گے۔ تو اس سبق کا اہم نقطہ ہے، پہلا نقطہ، قدرتی وسائل اور تخلیق کاری انسانی زندگی کے طرز حیات، یعنی طرز زندگی کو کیسے بدل رہی ہے، ہم مختلف مثالوں کے ذریعے سے جانیں گے اور معلومات بھی حاصل کریں گے۔ تو اقتصابی نقطہ اس سبق کا دوسرا اقتصابی نقطہ ہے سہولتوں کا سدھار، یعنی قدیم زمانے میں انسان کے لیے جو سہولتیں فراہم تھیں، وہ اس دور میں کس طرح تکمیل پا رہی ہیں، ترقی پا رہی ہیں، اور انسانی زندگی کو کس طرح آسانیاں مہیا کر رہے ہیں، ہم جانیں گے اور اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں، ہم قدرتی وسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو قدرتی وسائل جو قدرت میں موجود اشیاء ہیں، جیسے قدرت میں موجود جو چیزیں ہیں، ہمارے اطراف و اکناف پائے جاتے ہیں، جیسے پہاڑ، سمندر، آسمان، زمین، پیڑ پودے، یہ تمام قدرتی وسائل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آئے ہوئے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تخلیق پائے ہیں، انہی چیزوں کو ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں، مثلاً پانی، سمندر، پہاڑ، جنگلات، پیڑ پودے وغیرہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اطراف و اکناف مصنوعی وسائل بھی پائے جاتے ہیں بچوں، جو انسان کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہیں، اور ہمیں ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے یہ تمام مصنوعی وسائل ہمیں ضروری ہیں۔ تو ان مصنوعی وسائل میں ہم سواریاں، مشین، عمارتیں، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی کئی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو
किताबें, आपकी किताबें, कलम, इमारतें, सवारियाँ, ये तमाम कुदरती वसाइल हैं। अच्छा बच्चों, अब इस तस्वीर को देखो तो इसमें एक औरत लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका रही है। यानी कदीम ज़माने में लोग खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। उसके साथ साथ गोबर की उपलियाँ और कोयले का भी इस्तेमाल करते थे। तो इनका इस्तेमाल निहायत ही मेहनत और मशक्क़त में डाल देता था। इंसानी ज़िंदगी में खाना पकाने के लिए इंसानों को कई मेहनतों का, मशक्क़तों का सामना करना पड़ता था। इन लकड़ियों के इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगी में इंसानी जिस्म को बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था और इससे धुआं भी ज़्यादा निकलता था और हमें बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था। इसके बरअक्स आज हम अपने घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने अपने घर में देखा होगा कि गैस का सिलेंडर मौजूद होगा। तो इस गैस के सिलेंडर का रंग हमेशा लाल होता है। तो यहाँ पर मैंने जो तस्वीर दिखाई है उस तस्वीर को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एलपीजी गैस का सिलेंडर है। इसके साथ साथ एक बरक़ी चूल्हा भी है और एक इंडक्शन का चूल्हा भी मौजूद है। यानी इंडक्शन का चूल्हा भी बरक़ी तवानाई की मदद से चलता है। तो इसमें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम आजकल जो खाना तैयार करते हैं, इसमें हमें हमारे वक्त की भी बचत हो जाती है और खाना जल्द पक जाता है और हमें बीमारियों का भी सामना करना नहीं पड़ता। तो ये जदीद इंसानी तरक्कियों का नतीजा है कि कदीम ज़माने में खाना पकाने के लिए जो ज़रिए इस्तेमाल करते हैं उनका रद्दोबदल इस तरीक़े से हमारी इंसानी ज़िंदगी को आसानियाँ फराहम कर रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इस तस्वीर में आपको मिट्टी के घड़े नजर आ रहे हैं, यानी मिट्टी के घड़े या मटकियाँ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक बच्चा उस मटकी के सुराही से पानी ले रहा है। तो कदीम ज़माने में लोग पानी ज़ख़ीरा करने के लिए मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल करते थे और पानी तालाब, नदी, नाले और कुओं से पानी लाने के लिए भी मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल होता था। ये मिट्टी के घड़े मिट्टी से तैयार किए जाते हैं जो कुम्हार तैयार करता है। इन मिट्टी के घड़ों में जो पानी ज़ख़ीरा किया जाता है वो ठंडा भी होता है और पीने के लिए ज़ाक़ेदार भी होता है, लेकिन इसकी मिक़दार यानी ज़ख़ीरे की मिक़दार बहुत कम होती है। तो इसके बरक्स बच्चों, यहाँ पर देखो, ये सिंटेक्स हैं, यानी जो सिंटेक्स की टंकियाँ हैं जो हमारे घरों के छतों पर हम घरों की छतों पर जो हम रखते हैं पानी ज़ख़ीरा करने के लिए, ये उम्दा प्लास्टिक से तैयार होते हैं। तो आपने भी इनको देखा होगा। तो ये जदीद साइंस की एक ईजाद है जो इंसानी इल्म की तरक्की का नतीजा है कि हम पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े बड़े सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमें ज़्यादा मिक़दार में पानी ज़ख़ीरा करने में मदद भी करता है और पानी के इस्तेमाल को भी आसान बना रहा है। तो अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक तस्वीर जो आपको दिख रही है, जो तस्वीर मैंने आपके लिए तैयार की है वो है कदीम आलात, यानी जो मसाले कूटने और मसाले बनाने के लिए जो आलात कदीम ज़माने में लोग इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसकी तस्वीरें हैं। शायद आपने इन चीज़ों को कभी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले ये तमाम आलात जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं पत्थर से बने हुए आलात। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर की तरफ जो तस्वीर नज़र आ रही है वो उखली है जो कदीम ज़माने में मसाले पीसने के काम आती थी। इसके बाद इसके बाजू में जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको वो चक्की है, यानी चक्की दो पत्थरों का मजमा है जो अनाज जैसे गेहूँ, जवार वगैरह को पीसने के लिए कदीम ज़माने के लोग इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिल बत्ता है, यानी ज़्यादा मिक़दार में मसाले पीसने के लिए जो सब्ज़ी, जो सालन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पकाते हैं, इनके लिए जो मसाले तैयार किए जाते हैं
تو قدیم زمانے میں ان پتھروں کے آلات کو استعمال کر کے کام کیا جاتا تھا. تو یہ کام کرنے میں اس طریقے سے مسالے پیسنے کے لیے جو یہ آلات ہمیں استعمال کرنے پڑتے تھے وہ بہت ہی مشقت بھرے تھے. یعنی ان آلات کا استعمال ہماری زندگی میں مشقت اور دقت پیدا کرتا تھا، اور اس میں مسالے پیسنا اور کوٹنا ہمارے لیے بہت مشقت بھی تھی، اور ان کا زیادہ وقت یعنی مسالوں کو پیسنے اور کوٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت درکار ہو جاتا تھا. اچھا بچوں، اب ہم دیکھیں گے کہ ان آلات کا اس دور میں کس طرح سے سدھار ہو گیا ہے. تو یہاں پر دیکھو بچوں، ان آلات کا استعمال اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک مکسی بھی ہے، گرائنڈر بھی ہے، اور یہ آٹے کی چکی ہے. تو یہاں پر ان آلات کو ہم جدید دور میں آج کل مسالے پیسنے کے لیے گرائنڈر کا استعمال کرتے ہیں، اناج کو پیس کر آٹے کی شکل میں تیار کرنے کے لیے آٹے کی مل کا استعمال کرتے ہیں، اور گھروں میں جو گھریلو پکوان کے لیے ہم مکسر کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ مکسر گرائنڈر اور یہ آٹے کی جو مل ہے برقی آلات، اہم برقی آلات ہیں جو برقی آلات کی مدد سے چلتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں آسانی مہیا کر سکتے ہیں. تو مکسر میں ہم چھوٹی مقدار میں مسالے پیس سکتے ہیں، اور گرائنڈر میں ہم مسالوں کی مقدار زیادہ سے زیادہ ہمارے گھروں میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں، کاموں کا زیادہ دعوت کے موقع پر ہم مسالے کوٹنے اور پیسنے کے لیے ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا بچوں، یہاں پر دیکھو یہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے؟ یہ پانی کا ڈول ہے جو لکڑی سے بنا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں پانی کو کھینچنے کے لیے لکڑی کے ڈول کا استعمال کرتے تھے، جو انسانی زندگی کے لیے ایک بہت مشقت والا کام تھا. اس کے برعکس ہم آج کل کے دور میں پانی کھینچنے کے لیے یا پانی کو زمین سے نکالنے کے لیے، پانی کی سربراہی کے لیے پانی کے موٹروں کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا بچوں، تو یہ دیکھو پانی کی مختلف قسم کی موٹریں آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں. تو یہاں پر دیکھو بچوں، یہاں پر کسان پانی کی موٹروں کا استعمال کر کے کھیتوں کو آسانی کے ساتھ سیراب بھی کر سکتا ہے، اور ہم اپنے گھروں میں پانی کے موٹر کا استعمال کر کے 2 منزلہ 3 منزلہ عمارت تک آسانی کے ساتھ نیچے سے لے کر اوپر تک آسانی کے ساتھ ہم پانی کو پہنچا بھی سکتے ہیں، اور پانی کا استعمال آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ پانی کے موٹر برقی توانائی کی مدد سے چلتے ہیں، جو ہماری زندگی کے ہماری محنت کو کم کر کے ہمارے کام کو، پانی بھرنے کے کام کو، پانی کے استعمال کے کام کو آسانی فراہم کر رہے ہیں. تو اچھا بچوں، یہاں پر دیکھو، آپ نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ یہ ہاتھ کا پنکھا ہے، یعنی ہاتھوں کی مدد سے چلائے جانے والا پنکھا ہے. تو یہاں پر دیکھو بچوں، یہ پنکھا گرمیوں کے دنوں میں ہم استعمال کرتے تھے. قدیم زمانے میں لوگ اس پنکھے کا استعمال گرمی یعنی شدت کی گرمی کو دور کرنے کے لیے ہاتھوں کے پنکھوں کا استعمال کرتے تھے. تو یہ ہاتھ کے پنکھے بانس کے بنی ہوئی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں. تو یہاں پر میں نے بانس کی ایک پودے کی تصویر بھی دکھائی ہے آپ کو. دیکھو تو بانس کا پودا اس طریقے سے نظر آتا ہے. تو یہاں پر ایک آدمی اس پودے کا استعمال کرتے ہوئے، اس کی چھال کا استعمال کرتے ہوئے پنکھوں کا استعمال کرتا ہے، پنکھے بنا رہا ہے. تو یہ پنکھے کا استعمال صرف ایک ہی آدمی کر سکتا تھا، یعنی آدمیوں کو صرف ہاتھوں کو ہلانے سے، اس پنکھے کو پکڑ کر ہاتھوں کو ہلانے سے پنکھے سے ہمیں ٹھنڈی ہوا میسر ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بچوں، اس کے عوض میں ہم آج کل ہمارے گھروں میں کئی طرح کے پنکھے یعنی برقی پنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھو بچوں، یہاں پر ایک ٹیبل فین ہے، سیلنگ فین ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کولر بھی ہے، اور AC یعنی ایئر کنڈیشنر بھی دکھایا گیا ہے. تو اس تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تمام آلات برقی قوت کی مدد سے چلتے ہیں، یعنی برقی روح کی مدد سے یہ آلات چلتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے، ان آلات کی وجہ سے ہمیں ہوا آسانی کے ساتھ مہیا ہو جاتی ہے. یعنی یہ آلات
جب برقی روح کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں تو ان سے ہمیں ٹھنڈی ہوا حاصل ہوتی ہے. اس سے تمام لوگ، ایک سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ تمام کیا ہے؟ انسانی زندگی یعنی انسان کی محنت کا نتیجہ ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ہم آج کل ان آلات کا بہتر طور پر اور آسانی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. تو اچھا بچوں، اس تصویر کو دیکھو. میں نے یہاں پر آپ کی درسی کتاب میں موجود یہ تصویر لی ہے. یہ ایک سرگرمی ہے جو آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 198 پر دکھائی گئی ہے. یعنی اس تصویر کو آپ اپنی درسی کتاب کھولیے اور اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھتے ہوئے جوڑنے کی کوشش کیجیے. تو یہاں پر اس تصویر میں دائیں جانب گھڑی، لاری، ایک عمارت ہے، جس کا برتن ہے، ٹریکٹر، ایک کمپیوٹر، ایک بچہ اپنے کاغذ پر تحریر کر رہا ہے، اور ایک آخری تصویر یہاں پر جو دکھائی گئی ہے وہ ہے کپڑے بننے کی مشین. تو سیدھے یعنی دائیں جانب تو آپ نے تصویروں کو دیکھا ہوگا. تو یہ بائیں جانب کی جو تصویریں ہیں ان میں سب سے پہلے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ قدیم زمانے میں تحریر کرنے کے لیے لوگ کیا کیا استعمال کرتے تھے، یعنی کاغذ کا استعمال کرتے تھے. اور دوسری تصویر میں یہاں پر بیل گاڑی ہے. تیسری کسان بیلوں کا استعمال کر کے زراعت کا کام کر رہا ہے. تیسری تصویر میں خط ہے. چوتھی تصویر میں کپڑے بننے کی مشین دکھائی گئی ہے. اور چوتھی تصویر میں ریت والی گھڑی ہے. تو یہاں پر بچوں اب ہم ان تصویروں کو انفرادی طور پر ایک ایک کر کے جوڑیں گے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے کی کلاس میں ہم معلومات حاصل کریں گے. تو سب سے پہلے چلو ہم بھی ان تصویروں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. ان تصویروں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کی درسی کتاب کھول لیجئے، قلم ہاتھ میں لیجئے اور ان تصویروں کو جیسے جیسے میں بتاتی جاؤں گی ویسے ہی آپ جوڑنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر دیکھو بچوں، سب سے پہلے میں اس تصویر کو ایک ایک کر کے جوڑتی جاؤں گی. تو یہاں پر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور سرگرمی کو آپ خود کرنے کی کوشش کیجیے. تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر گھڑی یعنی دیوار گھڑی کو ایک ریت کے آلے سے جوڑا ہے، اور دوسری تصویر میں نے ٹرک یعنی لاری کو میں نے بیل گاڑی یعنی ایک سواری جہاں پر بوجھ لیتے ہوئے ایک بیل گاڑی چل رہی ہے اس سے جوڑا ہے. اور تیسری تصویر ایک عمارت ہے. عمارت کو میں نے یہاں پر جھوپڑی کے ساتھ جوڑا ہے. اور چوتھی تصویر میں نے یہاں پر یعنی ایک جس کا برتن ہے جو مٹی کی ہانڈی یعنی مٹی کے مٹکے کے ساتھ جوڑا ہے. اور پانچویں تصویر کو میں نے یہاں پر جو کمپیوٹر آپ کو نظر آ رہا ہے دائیں جانب اس تصویر کو میں نے خط کے ساتھ جوڑا ہے. تو آپ نے بھی وہی کیا ہوگا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی صحیح تصویر کو اسی طریقے سے جوڑا ہوگا. اگر نہیں جوڑا ہے تو میری جو اسکرین پر میں جو بتا رہی ہوں اس کے تحت آپ بھی تصویروں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. اچھا بچوں، اب یہاں پر دیکھیے میں نے جو بچہ تصویر لکھ رہا ہے اس تصویر کے ساتھ میں نے جو تصویر کو جوڑا ہے وہ ہے ایک ہاتھ ہے جو ایک کپڑے پر لکھ رہا ہے یعنی تحریر کر رہا ہے. تحریر کرنے کے لیے وہ وہاں پر پرندوں کا پر استعمال کر رہا ہے. بچوں میں نے آخری جو تصویر جوڑی ہے وہ ہے ایک کپڑا بنانے کی مشین یعنی کپڑا بننے کی مشین ہے. یہاں پر ایک آدمی یہاں پر کپڑا بن رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس تصویر کو میں نے ایک آدمی جو مشین کے پاس کھڑا ہے وہاں پر جو کپڑا نکل رہا ہے مشین اس کے ساتھ جوڑا ہے. اچھا بچوں، ان جوڑی گئی تصویروں کے بارے میں ہم اور معلومات آگے کی نشست میں حاصل کریں گے. اب فی الحال میں اپنی اس کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آپ کا اس سبق میں ہم نے جو معلومات حاصل کی ہیں، جو مزید معلومات ہم نے جو حاصل کی ہیں، اس کے بارے میں ہم سوالات کے جوابات کے ذریعے سے یادہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. تو بچوں اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیے اور اسے جوڑنے کی کوشش کیجیے. جوڑ کر اپنی جماعت میں اپنی معلمہ کو دکھائیے. اچھا بچوں یہاں پر دیکھو اس تصویر کو جوڑو اور آگے کی نشست میں اور ان تصویروں کے بارے میں ہم تمام مل کر معلومات حاصل کریں گے. تو اچھا بچوں اب ہم نے جو اس سبق کو پڑھا
اس کے بارے میں جو معلومات حاصل کی اس کی زبانی مشق کی طرف چلیں گے. تو یہاں پر میں نے زبانی مشق میں آپ کے لیے چند سوالات بھی ڈالے ہیں اور خانہ پوری کرنے کے لیے خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے بھی مسائل ڈالے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے پہلا مسئلہ، یہاں پر میں نے پہلا نمبر رکھا ہے. یہاں پر دیکھیے پہلا جو میں نے آپ کے لیے زبانی مشق کے لیے سوال تیار کیا ہے وہ ہے قدیم زمانے میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیش استعمال کرتے تھے. یعنی پہلے زمانے میں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے لوگ کیا استعمال کرتے تھے؟ آپ کو تو معلوم ہو گیا ہوگا. تو چلو جواب کی طرف چلتے ہیں. تو پہلے زمانے میں پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے. تو دوسرا سوال ہے یہاں پر دیکھو بچوں، میں نے جو دوسرا سوال آپ کے لیے تیار کیا ہے وہ ہے ہاتھ کا پنکھا. یعنی ہاتھ کا پنکھا آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی بانس کی ہاتھ کا پنکھا کس سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی کون سی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے؟ ہاتھ کا پنکھا بانس سے بنی ہوئی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے. تو تیسرا سوال آپ کے لیے میں نے جو تیار کیا ہے LPG گیس یعنی لیکوڈ پیٹرولیم گیس، یہ ڈیش کی مدد سے تیار کی جاتی ہے. جیسے نام میں ہی پتا چل گیا ہے کہ LPG یعنی لیکوڈ پیٹرولیم گیس، تو یہ گیس پیٹرول سے تیار کی جاتی ہے. تو پیٹرول سے تیار کی جاتی ہے جو آج کل ہم ہمارے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے، گھروں میں ہوٹلوں میں کھانا پکانے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو LPG گیس پیٹرول سے تیار کی جاتی ہے. اچھا بچوں، آگے کی مشق کی طرف ہم چلیں گے. تو یہاں پر میں نے آپ کے لیے چند سوالات بھی درج کیے ہیں. ان سوالات کا اعادہ کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. تو سب سے پہلے میں نے ان سوالوں میں آپ کے لیے پہلا سوال تیار کیا ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے کن کن اشیاء کی یا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے بچوں، انشاءاللہ آپ بھی اس سوالات کے جوابات کو اپنی کاپیوں میں مشق میں لکھیں. انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی، غذا کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دوسرا سوال ہے قدیم زمانے میں کھانا پکانے کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے قدیم زمانے میں کھانا پکانے کے لیے لکڑی کا استعمال کرتے تھے. تو تیسرا سوال ہے کسان آج کل اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کیا استعمال کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کسان آج کل اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے برقی موٹر کا استعمال کر رہا ہے. تو اچھا بچوں، اس مشق کو مکمل کرنے کے بعد ہم گھر پر کام کے لیے چلیں گے. تو میں نے آپ کے لیے جو گھر پر کام تیار کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے. تو یہاں پر دیکھیے پہلا سوال چند برقی آلات کے نام لکھو جو ہم استعمال کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر پانی کی ٹنکیاں کس سے تیار کی جاتی ہیں. تیسرا سوال ہے آج کل کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے کسان کس ہل کا استعمال کر رہا ہے. اچھا بچوں، میں اس ہوم ورک یعنی گھر پر کام کو آپ کے لیے مکمل کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری پر چھوڑ رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.